पुल पर आते ही वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने कमान का चिल्ला खींचा और फिर उसने एक बार फिर अल्लाह का नाम लिया और पुल पर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा। रस्सी और तख्तों का पुल बेहद मजबूत था। वैसे भी उम्र अजहर दुबला पतला सा आदमी था। उसका वजन ज्यादा ना था और उसके वजन ज्यादा ना होने की वजह से पुल डगमगा नहीं रहा था। अभी उम्र अजहर ने 2-4 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि अचानक उसके 20-25 कदमों के फासले पर एक सुर्ख रंग का पुतला नमूदार हुआ। उम्र अजहर ने तीर सीधा किया। वो तीर छोड़ने ही लगा था कि सुर्ख पुतले को देखकर उसका हाथ रुक गया। पुतले ने जाहिर होते ही एक जोरदार कहकहा लगाया और फिर गायब हो गया। उस पुतले के गायब होते ही वहां स्याह रंग का पुतला नमूदार हुआ और इस स्याह पुतले के पीछे सुर्ख रंग का पुतला जाहिर हुआ। उम्र अजहर ने फौरन चिल्ला छोड़ दिया। जैसे ही उसने कमान का चिल्ला छोड़ा, तीर निकला और बिजली किसी तेजी से सामने की तरफ बढ़ा। सामने स्याह पुतला था। वो गायब होने ही लगा था कि तीर यकलख्त उसके सीने में जा गड़ा। पुतला जोर जोर से कहकहे लगा रहा था। तीर लगते ही उसके कहकहे खत्म हो गए। आग का शोला सा लपका और पुतला यकलख्त जलकर भस्म होता चला गया। उसके पीछे नमूदार होने वाला सुर्ख पुतला कहकहे लगाता हुआ गायब हो गया। उम्र अजहर ने फौरन तरकश से दूसरा तीर निकाला और उसने उसे कमान पर चढ़ा लिया। वो रुके बगैर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता पुल पर चला जा रहा था। पुल पर बार बार स्याह और सुर्ख पुतले नमूदार हो रहे थे। नमूदार होते हुए वो जोर जोर से कहकहे लगा रहे थे। उम्र अजहर ने एक बार फिर तीर चलाया। उसके सामने स्याह पुतला था। कमान से तीर निकलते ही तेजी से स्याह पुतले की तरफ बढ़ा, लेकिन पुतला कहकहे लगाता हुआ गायब हो गया। उसके पीछे सुर्ख और सुर्ख पुतले के पीछे एक और स्याह पुतला नमूदार हुआ। सुर्ख पुतले को देखकर उम्र अजहर का एक लम्हे के लिए सांस रुक गया, लेकिन ये देखकर उसके चेहरे पर पुरसकून मुस्कुराहट आ गई कि तीर सुर्ख पुतले के करीब पहुंचते ही कदरे तिरछा हुआ और सुर्ख पुतले के पहलू से निकलता हुआ पीछे मौजूद स्याह पुतले को जा लगा। शोला लपका और स्याह पुतला यकलख्त जलकर भस्म हो गया। सुर्ख पुतला गायब हुआ और फिर पल भर में के बाद दीगरे सुर्ख और स्याह पुतले नमूदार होते चले गए। उम्र अजहर तरकश से तीर निकालकर उन पर मारता रहा। तीर सुर्ख पुतलों के सामने आने पर फौरन अपना रुख पलट लेता और सुर्ख पुतले के पीछे मौजूद स्याह पुतले को जा लगता और स्याह पुतला जलकर खाकस्तर हो जाता। उम्र अजहर ने तीरों पर जो जर्द महलूल लगाया था, उसकी वजह से और ख़ास तौर पर इसमें आज़म की वजह से उसका एक भी निशाना खता ना जा रहा था और उसके चलाए हुए तीर सुर्ख पुतलों के सामने आने के बावजूद उन्हें ना लग रहे थे, बल्कि सुर्ख पुतलों के पीछे नमूदार होने वाले स्याह पुतलों को लग रहे थे। एक लम्हे में जल कर वो भस्म हो जाते थे। उन पुतलों को जल जल कर भस्म होते देखकर उम्र अजहर की हिम्मत बंध गई थी। उसने और तेजी से कदम उठाने शुरू कर दिए और फिर जब वो पुल के दरमियान में पहुंचा तो उसने पुल पर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उसके दौड़ने की वजह से पुल अब हिल रहा था, लेकिन उम्र अजहर को कोई परवाह न थी। वो दौड़ते दौड़ते सामने आने वाले पुतलों को तीरों से निशाना बना रहा था। अब उसे इस बात की कोई फिक्र न थी कि उसके सामने सुर्ख पुतले नमूदार हो रहे हैं या स्याह, क्योंकि वो जानता था कि तीरों के शिकार सिर्फ स्याह पुतले ही बनेंगे और सुर्ख पुतलों को तीर छू कर भी नहीं गुजरेंगे। और वाकई ऐसा ही हो रहा था। देखते ही देखते उम्र अजहर के तरकश से तीर खत्म हो गए। अब उसके सामने ना सुर्ख पुतला नमूदार हो रहा था और ना स्याह। उम्र अजहर ने जैसे ही 2-3 कदम मजीद आगे बढ़ाए तो इसके हाथों में मौजूद कमान यकलख्त गायब हो गई। अरे, ये कमान कहाँ गया? उम्र अजहर ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। उसने इधर उधर देखा और फिर वो सर झटक कर आगे बढ़ा। अभी वो चंद कदम ही आगे गया था कि अचानक उसने पुल को हिलते देखा। उम्र अजहर ने फौरन दोनों इतराफ के रस्से पकड़ लिए। मैंने तो स्याह पुतलों को ही निशाना बनाया है, फिर ये पुल इस तरह से क्यों हिल रहा है? उम्र अजहर ने खौफ भरे लहजे में कहा। उसने पुल से नीचे झांका तो ये देखकर उसका दिल कांप उठा कि पुल खाई की इंतहाई बुलंदी पर था। अगर वो पुल से गिर जाता तो वाकई उसकी भयानक मौत वाक़या हो जाती। पुल दूसरे किनारे पर लकड़ी के 2 बड़े बड़े सतूनों के साथ बंधा हुआ था। उम्र अजहर की नजरें उन सतूनों पर जमी हुई थी। पुल के हिलने से लकड़ी के दोनों सतून भी हिल रहे थे और फिर ये देखकर उम्र अजहर की तो
جیسے جان ہی نکل گئی کہ پل زمین سے اکھڑ رہے تھے۔ ارے باپ رے، یہ ستون اگر اکھڑ گئے تو پل ٹوٹ جائے گا اور میں پل سمیت کھائی میں جا گروں گا، عمرو نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے آؤ دیکھا اور نہ تاؤ اور ہلتے پل پر تیزی سے کنارے کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دوسرے کنارے پر پہنچ جانا چاہتا تھا، لیکن یہ شاید اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ وہ کنارے پر نہ پہنچ سکا اور زمین میں کھڑے ہوئے دونوں ستون یکلخت زمین سے نکل آئے۔ پل کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور عمرو اجار کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پل سمیت ہزاروں فٹ گہری کھائی میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ اس کے منہ سے انتہائی دلدوز چیخ نکلی اور پھر وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہوا کھائی کی لامحدود گہرائی میں گرتا چلا گیا۔ روشنی ہوئی اور یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب کے چہرے پر واقعی خوف کے تاثرات پھیل گئے کہ اس کے جسم پر دو بڑے بڑے ناگ لپٹے ہوئے تھے۔ دونوں ناگ اژدہوں جیسے دکھائی دے رہے تھے جو اس کے جسم پر لپٹ کر اس کی ہڈیاں بھینچ رہے تھے، اور ان کے بڑے بڑے پھن شہنشاہ افراسیاب کے چہرے کے سامنے لہرا رہے تھے۔ ان کے منہ کھلے ہوئے تھے اور وہ شہنشاہ افراسیاب کے منہ کے پاس زور زور سے پھنکار رہے تھے۔ ان کی دو شاخہ سیاہ زبانیں بار بار لپ لپا رہی تھی۔ ان کے منہ سے نکلنے والی گرم ہوا شہنشاہ افراسیاب کو اپنا چہرہ جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب، اچانک شہنشاہ افراسیاب کو وہی پراسرار آواز سنائی دی، یہ ناگ مجھے کھا جائیں گے۔ یہ شہنشاہ افراسیاب نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ناگ بدستور پھنکارتے ہوئے اپنے پھن اس کے چہرے کے سامنے لہرا رہے تھے۔ یہ سامری طلسمات کے تیسرے طلسم کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس طلسم میں یہ دونوں ناگ تمہارے جسم کی ہڈیاں توڑنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم ان ناگوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں ان دونوں ناگوں کو ہلاک کرنا ہوگا۔ یاد رہے، ان ناگوں کو ہلاک کرنے کے لیے تم کوئی جادو استعمال نہیں کرو گے، چیختی ہوئی آواز نے کہا، اور پھر وہاں خاموشی چھا گئی۔ ککک، کیا مطلب؟ اگر میں جادو کا استعمال نہیں کروں گا تو ان ناگوں کو کیسے ہلاک کروں گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ وہ ان ناگوں کے گرم پھنکاروں سے بچنے کے لیے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر رہا تھا۔ ناگ پھنکارتے تو ان کے منہ سے نکلنے والی گرم ہوا اس کے ہاتھوں اور چہرے پر پڑ رہی تھی اور اسے اپنے ہاتھ جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پھنکارے مارتے ہی ناگ تیزی سے اپنے پھن پیچھے کر لیتے تھے اور پھر دوبارہ پھنکارے مارنے کے لیے وہ شہنشاہ افراسیاب کے چہرے کے سامنے پھن لاتے، جیسے وہ اسی طرح پھنکارے مار مار کر شہنشاہ افراسیاب کا چہرہ مکمل طور پر جھلسا دینا چاہتے ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بغیر جادو کیے ان ناگوں کو کیسے ہلاک کرے۔ اس کے دونوں ہاتھ ناگوں کی زہریلی پھنکاروں سے سیاہ ہو چکے تھے اور اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ چہرے کے سامنے سے اپنے ہاتھ نہ ہٹا رہا تھا۔ اچانک شہنشاہ افراسیاب کو ایک خیال آیا۔ پراسرار آواز نے ان ناگوں کو جادو سے ہلاک کرنے سے منع کیا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ ان ناگوں کو کسی ہتھیار سے ہلاک نہیں کر سکتا تھا اور وہ اپنے لیے جادو سے ہتھیار حاصل کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی اس نے فوراً ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک لمبے اور بڑے پھل والی تلوار آ گئی۔ اسی لمحے ناگوں کے پھن آگے آئے، انہوں نے پھنکار ماری، ان کے منہ سے آگ جیسی گرم بھاپ سی نکل کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے اپنا سر دائیں طرف کرتے ہوئے تلوار پوری قوت سے ناگ کے پھن پر ماری۔ اسی لمحے ناگ کے منہ سے نکلنے والی بھاپ اس کی تلوار سے ٹکرا گئی اور دوسرے لمحے شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھ میں موجود تلوار جل کر راکھ بن گئی۔ تلوار کو اس طرح راکھ بنتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب اور زیادہ بوکھلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں جلی ہوئی تلوار کا دستہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً دستہ ایک طرف پھینکا اور ایک مرتبہ پھر ہوا میں ہاتھ مار کر ایک اور تلوار حاصل کی۔ ساتھ ہی اس نے دوسرا ہاتھ جھٹکا تو اس کے دوسرے ہاتھ میں ڈھال آ گئی۔ وہ اس ڈھال کی مدد سے ناگوں کی پھنکاروں کے زہر سے بچنا چاہتا تھا۔ ناگوں نے اس کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال دیکھی تو ان کے منہ اور زیادہ کھل گئے۔ ان کے منہ سے ایک ساتھ بھاپ نکل کر ڈھال اور تلوار پر پڑی، دھماکہ ہوا اور شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں میں موجود تلوار اور ڈھال جل کر راکھ بن کر گرتے چلے گئے
اب تو شہنشاہ افراسیاب کے سچ مچ اوسان خطا ہو گئے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ ناگ تو مجھے کوئی ہتھیار حاصل ہی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے پھر تلوار اور ڈھال حاصل کی، لیکن ناگوں کی فنکاروں نے اسے پھر سے جلا دیا۔ شہنشاہ افراسیاب کو جادو سے تلوار اور ڈھال حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو رہا تھا۔ وہ جو بھی ڈھال یا تلوار جادو سے حاصل کرتا، ناگ پھنکارے مار کر اس کی ڈھال اور تلوار کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ بنا دیتے۔ شہنشاہ افراسیاب کو اور تو کچھ نہ سوجا، تو اس نے تلوار کی بجائے دونوں ہاتھوں میں ڈھالیں حاصل کرنا شروع کر لی۔ ناگ ان ڈھالوں کو بھی جلا کر راکھ بنا رہے تھے، لیکن اس کا شہنشاہ افراسیاب کو یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ ناگوں کی فنکاروں سے نکلنے والی زہریلی بھاپ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر نہ پڑ رہی تھی، بلکہ وہ ڈھالوں پر پڑتی تھی اور ڈھالیں جل کر راکھ بن جاتی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے وقتی طور پر ناگوں کی زہریلی بھاپ سے تو خود کو بچانے کا حل ڈھونڈ لیا تھا، لیکن ناگ کے وجود جو اس کے جسم پر لپٹے ہوئے تھے آہستہ آہستہ تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے تھے، جس سے شہنشاہ افراسیاب کو اپنے جسم کی ہڈیاں سکڑتی اور ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اب اس کا دم بھی گھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر ناگ اپنے بل اس کے جسم پر اسی طرح سے کستے رہے تو اس کی ساری ہڈیاں توڑ دیں گے اور شہنشاہ افراسیاب کی یقینی موت ہو جائے گی۔ شہنشاہ افراسیاب نے کچھ سوچ کر ایک منتر پڑھا تو اچانک اس کے جسم پر ٹھوس فولاد کا ذرہ بختر آ گیا۔ یہ ذرہ بختر ناگوں کے بلوں کے نیچے نمودار ہوا تھا۔ اب ناگوں کی گرفت اس ذرہ بختر پر تھی، جس کی وجہ سے ان کا دباؤ شہنشاہ افراسیاب کے جسم پر کم ہو گیا تھا۔ فولادی ذرہ بختر اس قدر ٹھوس تھا کہ ناگ پوری قوت بھی لگا کر اسے نہ بھینچ سکتے تھے۔ اس لیے شہنشاہ افراسیاب کو اب یہ سکون ہو گیا کہ ناگ اس کے گرد بل کس کر اس کو ہلاک نہ کر سکیں گے۔ اس طرح تو میں یہاں ساری زندگی ان سے جان بچاتا جاؤں گا۔ مجھے ان ناگوں کو ہلاک کرنے کے لیے کہا گیا ہے، آخر میں انہیں ہلاک کروں تو کیسے کروں؟ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا، لیکن اسے ان ناگوں کو بغیر کسی جادو یا ہتھیار کے ہلاک کرنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ ذرہ بختر پہن کر وہ ناگوں کے دباؤ سے تو بچ گیا تھا، اور ناگوں کی فنکاروں کے زہر سے بچنے کے لیے وہ بار بار ہوا میں ہاتھ مار کر ڈھالیں حاصل کرتا، اور ناگ ان ڈھالوں پر زہر کی پھوار برسا کر انہیں راکھ بناتے جا رہے تھے۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ پھر شہنشاہ افراسیاب کو اور نہ کچھ سوجا تو اس نے جادو سے حاصل کی ہوئی ڈھالیں ایک طرف پھینکی۔ اسی لمحے ناگ فنکارتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب آئے تو شہنشاہ افراسیاب نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، اور پھر اس نے ہر خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دونوں ناگوں کی گردنیں ایک ساتھ دبوچ لیں۔ ناگ اس کے ہاتھوں میں بری طرح سے کلبلانے لگے اور زور لگا کر اس کے ہاتھوں سے اپنی گردنیں چھڑانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کے منہ سے نکلنے والی زہریلی اور گرم پھواریں بھی تیز ہو گئیں، لیکن اب ان کی گردنیں چونکہ شہنشاہ افراسیاب کے ہاتھوں میں تھیں، اس لیے اس نے دونوں ناگوں کے منہ دوسری طرف کر دیے تھے تاکہ ان کے منہ سے نکلنے والی گرم زہریلی بھاپ سے بچ سکے۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم دونوں مجھ سے کیسے بچتے ہو، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کا زور لگایا اور پھر اس نے دونوں ناگوں کے منہ ایک دوسرے کے سامنے کر دیے۔ دونوں ناگوں کے منہ سے گرم اور زہریلی بھاپ نکلی اور ایک دوسرے کے منہ پر پڑی۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جیسے ہی ناگوں کا زہر ایک دوسرے کے منہ پر پڑا، ان کے پھن جل کر راکھ ہو گئے، اور پھر اس کے جسم کے گرد لپٹے ہوئے ان ناگوں کے وجود بھی جل کر راکھ بن کر گرتے چلے گئے۔ ارے یہ کیا؟ یہ تو اپنے ہی زہر سے جل کر راکھ بن گئے ہیں، شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے وہاں تاریکی چھا گئی۔ شہنشاہ افراسیاب، تم نے سامری طلسمات کے تیسرے مرحلے کے دوسرے حصے کو بھی فنا کر دیا ہے۔ ان ناگوں کی ہلاکت اسی صورت میں ممکن تھی کہ ان کے منہ سے نکلنے والا زہر ایک دوسرے کے منہ پر ڈال دیا جاتا۔ تم نے یہ کر دکھایا ہے، اب تم آخری طلسم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اچانک پراسرار اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ اس کے جسم کو جھٹکا لگا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو، اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گر پڑتا۔ اسی لمحے اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آ گئی۔ جیسے ہی اس کے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین آئی،
ساتھ ہی وہاں سے تاریکی چھٹ گئی۔ روشنی ہوتے ہی شہنشاہ افراسیاب خود کو بدلی ہوئی جگہ پر دیکھ کر چونک پڑا۔ اس نے دیکھا وہ ایک بڑے سے حال نما کمرے میں موجود ہے۔ کمرہ خالی تھا، وہاں سامان نام کی کوئی چیز دکھائی نہ دے رہی تھی، البتہ کمرے کی چاروں دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں، چھت اور زمین کا رنگ سیاہ تھا۔ کمرے کی چاروں دیواروں میں ایک ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا جو بند تھے۔ ان دروازوں کے علاوہ کمرے میں نہ تو کوئی روشن دان تھا اور نہ ہی کوئی کھڑکی۔ شہنشاہ افراسیاب حیرت بھرے انداز میں گھوم گھوم کر کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب، یہ سامری طلسمات کا 7واں اور آخری طلسم ہے۔ اس طلسم میں تم اور عمرو اجار ایک ساتھ پہنچے ہو۔ عمرو اجار بھی ایسے ہی ایک کمرے میں موجود ہے جس کے 4 دروازے ہیں۔ یہ بھول بھلائیوں سے بھرا ہوا ایک خوفناک طلسم ہے۔ تم دونوں کو میری آواز سنائی دے رہی ہے، اس لیے میں تم دونوں کو اس خوفناک طلسم کے بارے میں ایک ساتھ ہی بتانا چاہتا ہوں۔ پراسرار آواز نے چیختی ہوئی مخصوص آواز میں کہا۔ عمرو اجار، اوہ، میں تو عمرو اجار کو بھول ہی گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی اپنے حصے کے 3 طلسمات سر کر لیے ہیں اور اب وہ بھی میرے ساتھ اس 7ویں اور آخری طلسم میں داخل ہو چکا ہے۔ بہت خوب، اگر وہ اپنے حصے کے طلسمات سر نہ کرتا تو اس کے ہلاک ہونے کی وجہ سے میں بھی ہلاک ہو چکا ہوتا۔ میں زندہ ہوں تو وہ زندہ ہے، اور اگر وہ زندہ ہے تو میں بھی زندہ ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اپنی بات بند کرو اور میری بات سنو۔ شہنشاہ افراسیاب، میں تم سے اور عمرو اجار سے ایک ساتھ مخاطب ہوں۔ سنو، اس کمرے کے 4 دروازے ہیں۔ ان میں سے 3 دروازے نئے اور بھیانک طلسمات میں کھلتے ہیں، جن میں داخل ہوتے ہی تمہیں پھر سے طلسمات سر کرنے پڑیں گے، جبکہ ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جو اسی جیسے دوسرے کمرے میں کھلتا ہے۔ اگر تم نے وہ دروازہ کھول لیا تو تم ایسے ہی دوسرے کمرے میں پہنچ جاؤ گے، جہاں اسی طرح 4 دیواروں کے 4 دروازے ہوں گے۔ ان 4 دروازوں میں بھی 3 دروازے خوفناک طلسم میں جانے والے راستے ہوں گے، اور چوتھا کمرہ تمہیں ایسے ہی خالی کمرے میں پہنچا دے گا، جہاں پھر سے تمہیں اسی جیسا کمرہ ملے گا۔ تمہیں ایسے 7 کمروں میں جانا ہے۔ جیسے ہی تم 7ویں خالی کمرے میں پہنچو گے، تم اس راستے سے سامری طلسمات کے اس کنویں میں پہنچ جاؤ گے جہاں سامری جادوگر کا خزانہ موجود ہے۔ وہ سارا خزانہ تمہارا ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، 3 دروازوں کے پیچھے طلسمات ہیں، موت کے طلسمات، جنہیں یا تو تمہیں سر کرنا ہوگا یا پھر ان طلسمات میں تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر دروازہ کھولنا، اور ایک بات یاد رکھنا، تم جیسے ہی دروازہ کھولو گے اسے بند کرنا تمہارے بس میں نہ ہوگا۔ دروازہ کھلتے ہی تمہیں دوسری طرف دھکیل دیا جائے گا، پھر تم ایسے ہی کسی عام اور خالی کمرے میں پہنچو گے یا کسی طلسم میں۔ یہ تمہاری قسمت ہوگی، پراسرار آواز نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ سامری جادوگر نے واقعی یہ 7 طلسم بے حد خوفناک بنائے ہیں۔ یہاں بھی 7 طلسمات ہیں۔ اگر میں نے خالی کمرے کا دروازہ نہ کھولا اور کسی طلسماتی کمرے میں چلا گیا تو پھر سے مجھے نئی مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو حد ہو گئی، شہنشاہ افراسیاب نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمرو اجار، کہاں ہو تم؟ کیا تم میری آواز سن سکتے ہو؟ کچھ سوچ کر شہنشاہ افراسیاب نے عمرو اجار کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، لیکن اسے جواب دینے میں عمرو اجار کی آواز سنائی نہ دی۔ یہ عمرو اجار میری بات کیوں نہیں سن رہا؟ پراسرار آواز نے تو کہا تھا کہ وہ بھی اس طلسم میں موجود ہے، شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے چیخ چیخ کر عمرو اجار کو آوازیں دیں، لیکن اسے عمرو اجار نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو اجار کا جواب نہ پا کر شہنشاہ افراسیاب خاموش ہو گیا۔ شاید عمرو اجار اس بھول بھلائیوں کے دور کسی کمرے میں ہے جہاں تک میری آواز نہیں جا رہی، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر وہ ایک دیوار کی طرف بڑھا اور دروازے کے سامنے آ کر رک گیا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے اس دروازے کے پیچھے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو ہاتھ لگایا، لیکن کچھ نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر اس نے دروازے سے کان لگائے اور دوسری طرف کی سنگن دینے لگا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اندر سے تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ کیا اسی دروازے کے پیچھے بغیر طلسم والا کمرہ خالی ہے؟
शहंशाह अफरासियाब ने सोचा। फिर उसने दरवाजे का कुंडा पकड़ा और इस दरवाजे को खोलने ही लगा था कि रुक गया। नहीं, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले मुझे दूसरे दरवाजों का जायजा ले लेना चाहिए। अगर दूसरे कमरे के दरवाजों के पीछे से मुझे कोई आवाज सुनाई दी तो यकीनन वहां तलिस्मात होंगे, वरना यही दरवाजा हो सकता है जिसे खोलकर मैं दूसरे खाली कमरे में पहुंच सकता हूँ, अफरासियाब ने कहा। और फिर वो तेजी से दूसरी दीवार के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दूसरे दरवाजे को छुआ, उससे कान लगाए, लेकिन उस दरवाजे के पीछे भी खामोशी थी। क्या मतलब? इस दरवाजे के पीछे से भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या ये भी खाली कमरा है? शहंशाह अफरासियाब ने कहा। वो तीसरे और फिर चौथे दरवाजे की तरफ गया। दरवाजों को छू छू कर देखने के बाद उसने इन दरवाजों से कान लगाकर दूसरी तरफ से आवाजें सुनने की कोशिश की, लेकिन चारों कमरों के पीछे से उसे कोई आवाज सुनाई ना दी थी। ये क्या? किसी दरवाजे के पीछे से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? कौन सा दरवाजा खोलूं जो मुझे 3 दरवाजों के पीछे छुपे हुए तलिस्मात से बचाकर ऐसे ही खाली कमरे में पहुंचा सकता है? शहंशाह ने होंठ चुबाते हुए कहा। वो बार बार और घूम घूम कर उन चारों दरवाजों को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ ना आ रहा था कि वो किस दरवाजे को खोले। जादू पुतला। हाँ, मुझे जादू पुतले को बुलाना चाहिए। वो दीवारों के पीछे झांकने की सलाहियत रखता है। हो सकता है कि वो इन दरवाजों के पीछे देखकर मुझे बता सके कि किन दरवाजों के पीछे तलिस्मात हैं और कौन सा ऐसा दरवाजा है जो मुझे इस जैसे खाली कमरे में ले जा सकता है। शहंशाह अफरासियाब ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने कोई मंत्र पढ़कर दोनों हाथ जोर से जमीन पर झटके तो अचानक जमीन फटी और इसमें से एक स्याह रंग का जादू पुतला उछलकर बाहर आ गया। हुक्म आका, जादू पुतले ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा। जादू पुतले, इन दरवाजों के पीछे झांको और मुझे बताओ कि इनमें से किन कमरों में तलिस्मात हैं और कौन सा दरवाजा है जिसके पीछे ऐसा ही खाली कमरा मौजूद है जहां मैं मौजूद हूँ। शहंशाह अफरासियाब ने जादू पुतले से मुखातिब होकर इंतहाई कड़कदार लहजे में कहा। जो हुक्म आका, जादू पुतले ने कहा और तेजी से वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर गौर से दूसरी तरफ देखता रहा। फिर वो शहंशाह अफरासियाब की तरफ मुड़ा। इस कमरे में तारीकी और खामोशी मुसल्लत है आका, जादू पुतले ने कहा। ठीक है, दूसरे कमरे के दरवाजे के पास जाओ, शहंशाह अफरासियाब ने कहा। तो जादू पुतला गायब हुआ और दूसरी दीवार के दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। उसने दूसरे दरवाजे की तरफ घूरना शुरू कर दिया। फिर वो शहंशाह अफरासियाब की तरफ मुड़ा। ये कमरा भी तारीकी में डूबा हुआ है आका, जादू पुतले ने जवाब दिया। तो शहंशाह अफरासियाब ने बेइख्तियार होंठ भींच लिए। तीसरे दरवाजे की तरफ जाओ, शहंशाह अफरासियाब ने होंठ चुबाते हुए कहा। तो जादू पुतला दूसरे दरवाजे के सामने से गायब होकर तीसरे कमरे के दरवाजे के सामने नमूदार हुआ। उसने तीसरे दरवाजे के पीछे भी झांक कर देखा, लेकिन उसे वहां भी तारीकी और खामोशी के सिवा कुछ दिखाई न दिया। ये बात उसने शहंशाह अफरासियाब को बताई तो शहंशाह अफरासियाब परेशान हो गया। उसके कहने पर जादू पुतला चौथे कमरे के दरवाजे की तरफ गया और जब शहंशाह अफरासियाब को वैसा ही जवाब मिला तो इसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात नमूदार हो गए। इसका मतलब है कि तुम दूसरी तरफ नहीं झांक सकते और मुझे ये नहीं बता सकते कि इन दरवाजों के पीछे क्या है, शहंशाह अफरासियाब ने गुस्सीली नजरों से जादू पुतले को घूरते हुए कहा। मैंने बताया है आका, चारों कमरों में तारीकी और खामोशी मुसल्लत है, जादू पुतले ने सपाट लहजे में जवाब दिया। तो शहंशाह अफरासियाब का गुस्सा और बढ़ गया। उसका दिल चाहा कि अभी मंत्र पढ़कर उस जादू पुतले को जलाकर भस्म कर दे, लेकिन उसने अपना इरादा तर्क कर दिया। अच्छा, क्या तुम इन कमरों में जा सकते हो, शहंशाह अफरासियाब ने कुछ सोचकर कहा। मैं कोशिश करता हूँ आका, जादू पुतले ने कहा और फिर गायब हो गया। लेकिन उसे गायब हुए एक लम्हा भी ना गुजरा था कि वो फिर जाहिर हो गया। वो फिर गायब हुआ और फिर जाहिर हो गया। वो बार बार गायब हो रहा था, लेकिन फौरन ही जाहिर हो जाता था। ये तुम क्या कर रहे हो अहमक जादू पुतले, बार बार गायब भी हो रहे हो और फौरन जाहिर भी हो जाते हो, शहंशाह अफरासियाब ने चीख कर कहा। मैं गायब होकर इन कमरों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ आका, लेकिन हर बार यहीं जाहिर हो जाता हूँ। गायब होकर कमरों में जाने की मेरी कोशिश नाकाम हो रही है।
جادو پتلے نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو یہاں بھی کوئی جادو میرے کام نہیں آئے گا، یہاں بھی مجھے اپنے ہی دم پر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے کوئی حکم دیا آقا؟ جادو پتلے نے کہا، نہیں، تم جاؤ۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، جو حکم آقا۔ جادو پتلے نے کہا، اور وہ زمین کے جس حصے سے نکل کر باہر آیا تھا اسی میں سما گیا، اور اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی۔ سامری جادوگر نے یہاں کوئی بھی ایسی نشانی نہیں چھوڑی جس سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ کس دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک بار پھر ان دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اندازے سے ہی کسی ایک دروازے کو کھولنا ہوگا، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لے کر کہا، اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا شمالی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور دروازہ کھولنے ہی لگا تھا کہ اس نے پھر کنڈے سے ہاتھ ہٹا لیا۔ نہیں، یہ نہیں، مجھے دوسرا دروازہ کھولنا چاہیے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور مغربی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مغربی دروازے کے پاس آ کر پھر اس کا خیال بدلا اور وہ جنوبی دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور پھر رک گیا۔ مجھے اس دروازے کے پیچھے بھی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، مجھے چوتھے دروازے کو ہی کھولنا چاہیے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر وہ شمالی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے دروازے کا کنڈا پکڑا تو یکلخت اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ دروازہ کھول کر ایسے ہی کسی خالی کمرے میں پہنچتا یا پھر کسی نئے طلسم میں داخل ہو جاتا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا اور پھر ایک جھٹکے سے کنڈا کھینچ کر دروازہ کھول لیا۔ پوری سرائے رواز عمرو اجار نے بھی سنی تھی، جس نے اسے اور شہنشاہ افراسیاب کو ان بھول بھلیوں اور 4 دروازوں کے بارے میں تفصیل بتائی تھی کہ ان 4 دروازوں میں سے 3 دروازوں کے پیچھے طلسمات ہیں، جبکہ چوتھے دروازے کے پیچھے وہ ایسے ہی خالی کمرے میں پہنچ کر ان طلسمات میں جانے سے بچ سکتے تھے۔ کھائی میں گرنے کے بعد عمرو اجار اچانک اس کمرے میں ظاہر ہوا تھا، اور پھر وہ خود کو 4 دروازوں والے خالی کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ عمرو اجار بھی کافی دیر تک ان دروازوں کو دیکھتا رہا۔ اس نے دروازوں کو چھو کر اور ان کے ساتھ کان لگا کر دوسری طرف سے سن گن لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے دوسری جانب سے کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دروازوں کے پیچھے کمرے خالی ہوں، اور اس پراسرار آواز نے محض اسے اور شہنشاہ افراسیاب کو ڈرانے کے لیے 3 دروازوں کے پیچھے خوفناک طلسمات ہونے کی بات کی تھی۔ مجھے ان میں سے کون سا دروازہ کھولنا چاہیے؟ عمرو اجار کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا باری باری ان دروازوں کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے سر جھٹکا اور پھر وہ جنوبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے یہ دروازہ کھولنا چاہیے، پھر جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، عمرو اجار نے کہا، اور پھر اس نے دروازے کا کنڈا پکڑا، دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سر باہر نکالا اور پھر وہ دوسرے کمرے میں جھانکنے لگا۔ دوسری طرف تاریکی تھی، اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید یہ کمرہ خالی ہے، عمرو اجار نے کہا، اور پھر وہ دروازے کی اوٹ سے نکل آیا۔ دروازے کی اوٹ سے نکل کر وہ جیسے ہی کمرے کے سامنے آیا، اسی لمحے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور وہ اچھل کر کمرے میں جا گرا۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے عقب سے اسے پوری قوت سے اس کمرے میں دھکا دے دیا ہو۔ وہ ہوا میں اچھل کر منہ کے بل کمرے میں گرا تھا۔ اگر اس نے بروقت دونوں ہاتھ آگے نہ کر دیے ہوتے تو ٹھوس زمین سے ٹکرا کر یقیناً اس کے چہرے کا بھرتا بن جاتا۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں گرا، اس کے پیچھے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہوتا چلا گیا۔ عمرو اجار چند لمحے وہاں پڑا رہا اور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن کمرے میں اس قدر خاموشی تھی، اگر وہاں کوئی چونٹی بھی رینگتی تو اسے اس کے رینگنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور دوسرے لمحے وہ اس بری طرح سے اچھلا جیسے اچانک کسی نے اس کے سر پر گرز مار دیا ہو۔ اسے ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمرو اجار نے غلط کمرے کا انتخاب کیا ہے، یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ عمرو اجار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا۔
ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی آواز نے کہا تو عمرو کو اپنے جسم سے جان سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جس کمرے کو خالی سمجھ رہا تھا وہ طلسماتی کمرہ ثابت ہوا تھا، اور اب اس کے سامنے نہ جانے کون سا طلسم کھلنے والا تھا جو اس کی موت کا بھی باعث بن سکتا تھا۔ اسی لمحے اچانک کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں خود بخود جلنا شروع ہو گئیں اور کمرے میں روشنی ہو گئی۔ یہ کمرہ ہو بہو اس کمرے جیسا تھا جس کمرے سے نکل کر عمرو اجار یہاں آیا تھا۔ اس کمرے میں صرف اتنا فرق تھا کہ اس کمرے کی دیواروں میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ کمرے میں نہ تو کوئی روشن دان تھا اور نہ کھڑکی، یہ چاروں طرف سے بند کمرہ تھا۔ کمرہ تو خالی ہے، کہاں ہے اس کمرے کا طلسم؟ عمرو اجار نے حیرت سے اس کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اس کے سامنے زمین پر زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز سن کر وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ جس جگہ زمین پر دھماکہ ہوا تھا وہاں اچانک سیاہ رنگ کا دھواں اٹھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے ایک خوفناک اور انتہائی ڈراؤنی شکل والے دیو کا روپ دھار لیا۔ دیو بے حد لہیم شہیم اور طاقتور تھا۔ دیو کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عمرو اجار کو دیکھ رہا تھا۔ دیو کا رنگ انتہائی سیاہ تھا۔ اس نے زیریں حصے پر سرخ رنگ کا جانگیا پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں سونے کے موٹے موٹے کڑے دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو اجار، یہ اس طلسماتی کمرے کا کالا دیو ہے، تمہیں اس کا مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرنا ہے۔ جب تک تم اسے ہلاک نہیں کرو گے تم اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ اچانک وہی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تو تم ہو وہ آدمزاد جو مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو؟ کالے دیو نے عمرو اجار کی جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آیا نہیں، زبردستی یہاں بھیجا گیا ہوں۔ عمرو نے بے خوفی سے کہا۔ اس نے چونکہ سابقہ طلسم میں سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا اس میں اعظم پڑھ رکھا تھا، اس لیے اس کے دل سے سارا خوف زائل ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس قدر بھیانک اور ڈراؤنی شکل والے طاقتور دیو کو دیکھ کر بھی وہ ذرا برابر خوف زدہ نہ ہوا تھا۔ جو بھی ہے، اب تمہاری موت طے ہے، میں اپنی تلوار سے تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، کالے دیو نے گرج کر کہا۔ عمرو اجار نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ اسے تھیلے سے تلوار نکالتے دیکھ کر کالا دیو ایک لمحے کے لیے جھٹکا اور پھر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے ہاتھ میں لمبی چوڑی اور بڑے پھل والی تلوار تھی، جبکہ عمرو اجار کے ہاتھ میں موجود تلوار اس کے وجود کے سامنے بے حد چھوٹی دکھائی دے رہی تھی۔ تو تم مجھ سے اس چھوٹی اور ننھی منی سی تلوار سے مقابلہ کرو گے؟ کالے دیو نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ بظاہر تمہارے لیے یہ چھوٹی اور ننھی منی سی تلوار ہے، لیکن اس کی کاٹ کا تمہیں تب پتہ چلے گا جب یہ تمہارے جسم پر پڑے گی۔ تمہارا جسم فولاد کا بھی بنا ہوا ہوگا تو یہ اسے بھی کاٹ کر رکھ دے گی۔ عمرو اجار نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ بات ہے، تو پھر آؤ کرو اس تلوار سے میرا مقابلہ، کالے دیو نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے تلوار لے کر عمرو اجار کی جانب لپکا۔ اس نے تلوار گھما کر پوری قوت سے عمرو اجار کی گردن پر مارنے کی کوشش کی، جیسے وہ ایک ہی وار میں عمرو اجار کی گردن اڑا دے گا، لیکن عمرو اجار پہلے سے ہی تیار تھا۔ جیسے ہی کالے دیو نے تلوار گھمائی وہ تیزی سے نیچے جھک گیا۔ کالے دیو کی گھومتی ہوئی تلوار اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ چونکہ کالے دیو کی تلوار بڑی اور انتہائی بھاری تھی اور اس نے تلوار پوری قوت سے گھما کر عمرو اجار کی گردن پر مارنے کی کوشش کی تھی، اس لیے جیسے ہی اس کا وار خطا ہوا وہ تلوار کے ساتھ خود بھی دوسری طرف گھوم گیا۔ عمرو اجار کے لیے موقع اچھا تھا، وہ سیدھا ہوا اور چھلانگ لگا کر کالے دیو کے پیروں کے پاس آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کالا دیو مڑتا عمرو اجار نے تلوار حیدری کالے دیو کی دائیں ٹانگ کی پنڈلی پر ماری تو کالے دیو کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری۔ کالے دیو کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ الٹ کر گر پڑا۔ کیوں کالے منحوس دیو، دیکھی میری تلوار کی کاٹ؟ عمرو نے چھلانگ لگا کر اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ کالے دیو نے گرا کر اسے پھر تلوار مارنے کی کوشش کی، لیکن عمرو اجار اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اس نے تلوار کا وار کر کے کالے دیو کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ کالا دیو بری طرح سے چیخنے لگا۔ وہ زمین پر پڑے پڑے عمرو اجار کو تلوار مارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن عمرو اجار کے جسم میں تو جیسے پارا سا دوڑ رہا تھا۔ وہ نہ صرف کالے دیو کی تلوار سے بچنے کے لیے اچھل کود کر رہا تھا
بلکہ موقع ملتے ہی تلوار حیدری سے کالے دیو کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹ دیتا تھا۔ کالے دیو کے منہ سے نکلنے والی دردناک چیخیں بے حد تیز ہو گئی تھی۔ پھر امرو جار کو جیسے ہی موقع ملا اس نے تلوار حیدری کالے دیو کی گردن پر ماری اور کالے دیو کی گردن اس کے دھڑ سے الگ ہو کر دور جا گری۔ جیسے ہی کالے دیو کی گردن کٹی اس کی کٹی ہوئی گردن سے خون فوارے کی طرح اچھلنے لگا اور وہ بری طرح سے تڑپنے لگا اور پھر چند ہی لمحوں میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ خس کم جہاں پاک، امرو جار نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تیز زناٹے دار آواز سنائی دی تو امرو جار چونک پڑا۔ اس نے تلوار سیدھی کر لی جیسے اسے خطرہ ہو کہ اس دیو کے ہلاک ہوتے ہی وہاں دوسرا دیو آ جائے گا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا، بلکہ اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا کہ وہاں کوئی اور دیو نمودار نہ ہوا تھا، بلکہ شمالی دیوار میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا۔ یہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس دروازے کی دوسری طرف خالی کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ امرو جار نے بھول بھلیوں کے طلسمات کا پہلا طلسم ختم کر لیا ہے۔ اب امرو جار کو پھر خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر امرو جار کو پھر سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ آواز چیختی ہوئی آئی اور پھر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ امرو جار نے ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلتے ہی شہنشاہ افراسیاب چونک پڑا۔ اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ یہ کیا؟ کمرہ تو خالی ہے، شاید میں نے ٹھیک دروازہ کھولا ہے، شہنشاہ افراسیاب نے مسرت بھرے انداز میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب آیا اسے پیچھے سے کسی نے زور سے دھکا دیا تو شہنشاہ افراسیاب کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ دوڑتے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جا کر گرتا اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ اس نے غصے سے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ اسے دھکا دینے والا کون ہے، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ البتہ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن ابھی شہنشاہ افراسیاب اندھیرے میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی ہوتی چلی گئی۔ یہ روشنی کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں جلنے سے ہوئی تھی۔ ہر دیوار پر ایک ایک مشعل تھی جو روشن ہو گئی تھی۔ روشنی ہوتے دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے دیواروں کی طرف دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے کہ کمرے کی دیواروں پر کوئی دروازہ نہ تھا، ساری دیواریں سپاٹ تھیں۔ یہ کیا؟ یہاں تو کوئی دروازہ نہیں ہے، جبکہ پراسرار آواز نے کہا تھا کہ اگر میں خالی کمرے میں گیا تو وہاں بھی 4 دروازے ہی ہوں گے، شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ شہنشاہ افراسیاب! اچانک وہی پراسرار آواز گونجی تو شہنشاہ افراسیاب اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہنشاہ افراسیاب، تم نے غلط کمرے کا دروازہ کھولا ہے، یہ طلسماتی کمرہ ہے، اب تمہیں اس طلسماتی کمرے سے نکلنے کے لیے ایک طلسم کو پار کرنا پڑے گا، چیختی ہوئی پراسرار آواز نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب کا رنگ فک ہو گیا۔ اوہ، تو کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، شہنشاہ افراسیاب نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک اسے تیز غراہٹوں کی آواز سنائی دی تو وہ چونک پڑا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف اود کر آیا کہ اس کے عقب میں 4 بڑے بڑے اور انتہائی خوفناک بھیڑیے کھڑے تھے۔ بھیڑیے عام جنگلی بھیڑیوں سے کہیں زیادہ بڑے اور طاقتور تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے جبڑے کھلے ہوئے تھے، جن سے ان کے لمبے اور نوکیلے دانت صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھ کر انتہائی خوفناک انداز میں گرا رہے تھے۔ ارے باپ رے، تو کیا اب مجھے ان 4 بھیڑیوں سے لڑنا پڑے گا؟ شہنشاہ افراسیاب نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بھیڑیے چند لمحے اسے دیکھ کر گراتے رہے، پھر وہ قدم بقدم شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب نے الٹے قدموں پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ بھیڑیے اس پر نظریں جمائے خونخوار انداز میں آگے بڑھ رہے تھے۔ رک جاؤ، میرے قریب مت آؤ، میں کہتا ہوں وہیں رک جاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے چیختے ہوئے کہا۔ لیکن بھیڑیے بھلا اس کی بات کہاں سننے والے تھے، اور پھر اچانک ہی وہ تیزی سے اچھلے
اور شہنشاہ افراسیاب پر ایک ساتھ جھپٹے۔ شہنشاہ افراسیاب جو الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا، یکلخت پیچھے دیوار سے جا لگا، اور پھر اس نے جیسے ہی ان بھیڑیوں کو اپنی جانب چھلانگے لگاتے دیکھا، اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً غائب ہوا اور دوسری دیوار کے قریب نمودار ہو گیا۔ بھیڑیے جنہوں نے اچھل کر ایک ساتھ شہنشاہ افراسیاب پر حملہ کیا تھا، شہنشاہ افراسیاب کے اچانک غائب ہوتے ہی وہ پوری قوت سے دیوار سے ٹکرائے تھے۔ ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکلی اور وہ دھب دھب کرتے ہوئے نیچے گرے۔ نیچے گرتے ہی وہ فوراً اٹھے اور پھر مڑ کر دوسری دیوار کے پاس کھڑے شہنشاہ افراسیاب کی طرف دیکھنے لگے۔ آؤ آؤ، رک کیوں گئے؟ آؤ کرو مجھ پر حملہ، شہنشاہ افراسیاب نے ان بھیڑیوں کی طرف دیکھ کر تیز لہجے میں کہا۔ ان کی بات سن کر بھیڑیے گرائے اور پھر پلٹ کر تیزی سے اس کی طرف دوڑ پڑے۔ قریب آتے ہی انہوں نے پھر ایک ساتھ شہنشاہ افراسیاب پر چھلانگیں لگائیں، لیکن شہنشاہ افراسیاب جادو سے غائب ہو گیا اور چاروں بھیڑیے ایک بار پھر دیوار سے ٹکرائے اور دھب دھب کرتے نیچے گرتے چلے گئے۔ شہنشاہ افراسیاب ان کے کچھ فاصلے پر نمودار ہوا تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں افراسیاب ہوں، شہنشاہ افراسیاب، طلسم ہوش ربا کے جادوگروں کا شہنشاہ، شہنشاہ افراسیاب نے کروفر بھرے لہجے میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھاری کلہاڑا آ گیا۔ سب سے پہلے ایک بھیڑیا اٹھا، اس نے اپنی گردن جھٹکی اور پھر وہ تیزی سے شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھا۔ شہنشاہ افراسیاب کلہاڑا اٹھائے اپنی جگہ تن کر کھڑا ہو گیا، اور پھر جیسے ہی بھیڑیا اس کے قریب آیا وہ فوراً دائیں طرف ہٹا۔ بھیڑیا اس کے قریب سے گزرا ہی تھا کہ شہنشاہ افراسیاب نے کلہاڑا پوری قوت سے اس بھیڑیے کی کمر پر مار دیا۔ بھیڑیے کے یکلخت دو ٹکڑے ہو گئے، وہ زمین پر گرا اور فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ اسی لمحے دو بھیڑیے ایک ساتھ اچھل کر شہنشاہ افراسیاب کی طرف آئے، لیکن شہنشاہ افراسیاب غائب ہو گیا۔ بھیڑیے ٹھیک اس جگہ گرے جہاں ایک لمحہ قبل شہنشاہ افراسیاب موجود تھا۔ وہ زمین پر گرے ہی تھے کہ شہنشاہ افراسیاب ان کے قریب نمودار ہوا اور اس نے کلہاڑے سے وار کر کے دوسرے بھیڑیے کی گردن اڑا دی۔ گردن کٹتے ہی بھیڑیا جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ بھیڑیے چونکہ جادوئی تھے اس لیے ہلاک ہونے کی بجائے اسی طرح جل کر فنا ہو رہے تھے۔ تیسرے بھیڑیے نے بھڑک کر شہنشاہ افراسیاب کی ٹانگ پر کاٹنا چاہا، لیکن شہنشاہ افراسیاب پھر سے غائب ہو گیا۔ اس پر شہنشاہ افراسیاب دیوار کے پاس پڑے ہوئے چوتھے بھیڑیے کے قریب نمودار ہوا۔ چوتھا بھیڑیا دیوار سے اس بری طرح سے ٹکرایا تھا کہ اس کا سر پھٹ گیا تھا اور وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا گر رہا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے اس پر کلہاڑا چلایا اور اسے بھی جلا کر بھسم کر دیا۔ تیسرا بھیڑیا اب غراتا ہوا شہنشاہ افراسیاب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی تھی، اس کا انداز بے حد جارحانہ تھا۔ جیسے ہی وہ ایک بار شہنشاہ افراسیاب پر اس انداز میں چھلانگ لگانے لگا کہ اپنے دانت شہنشاہ افراسیاب کی گردن میں گاڑ سکے، اور پھر اس نے یہی کیا۔ اس نے اچانک چھلانگ لگائی اور پھر کسی پرندے کی طرح ہوا میں تیرتا ہوا شہنشاہ افراسیاب کی طرف لپکا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کلہاڑے والا ہاتھ گھمایا اور قریب آتے ہوئے بھیڑیے کے سر پر کلہاڑا مار دیا۔ کلہاڑا لگتے ہی بھیڑیے کے سر کے دو ٹکڑے ہو گئے، وہ نیچے گرا اور گرتے ہی راکھ بنتا چلا گیا۔ بس یہی چار بھیڑیے تھے، اور ہیں تو سامنے آ جائیں۔ میں شہنشاہ افراسیاب ان بھیڑیوں سے نہیں ڈرتا، سامنے آؤ تاکہ میں تمہارے بھی ٹکڑے کر سکوں، شہنشاہ نے چاروں طرف دیکھ کر چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اسے تیز گونج کی آواز سنائی دی۔ وہ بھڑک کر پلٹا اور پھر یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ جنوبی دیوار میں اچانک ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھول بھلائیوں کے طلسمات کا پہلا طلسم ختم کر لیا ہے۔ اب شہنشاہ افراسیاب کو پھر خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ اس کمرے میں جا کر شہنشاہ افراسیاب کو پھر سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود چار دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اچانک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ کلہاڑا کاندھے پر رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ بھی پہلے کمرے جیسا تھا،
جس کی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھی اور ہر دیوار میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ اب مجھے سوچ سمجھ کر اور خوب دیکھ بھال کر کمرے کا دروازہ کھولنا ہے تاکہ میں پھر ایسے ہی کمرے میں پہنچ سکوں، نہ کہ کسی اور طلسماتی کمرے میں پہنچ جاؤں، شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ایک دروازے کے پاس گیا اور اس نے ان دروازوں کو غور سے دیکھا، ان سے کان لگا لگا کر سن گن لینے کی کوشش کی، لیکن ان کمروں میں بھی خاموشی تھی۔ شہنشاہ افراسیاب نے ان کمروں کے دروازوں پر جھریاں تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ دوسرے کمرے میں جھانک کر دیکھ سکے، لیکن دروازے سپاٹ تھے، ان میں کوئی جھرری موجود نہ تھی۔ ایسے کیسے پتہ چلے گا کہ کس کمرے میں کیا ہے؟ مجھے ہر بار رسک لینا ہی پڑے گا۔ اب یہ میری قسمت کے کمرے کا دروازہ مجھے پھر کسی طلسم میں پہنچاتا ہے یا پھر میں ایسے ہی کسی کمرے میں، شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مشرقی دیوار کا دروازہ کھول لیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے پھر سے جھٹکا لگا اور وہ اڑتا ہوا دوسری طرف کمرے کے وسط میں جا گرا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب گرتے ہی تیزی سے اٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اسے کمرے کی دیواروں پر لگی ہوئی مشعلیں نظر آئیں جو روشن ہوئیں، اور یہ دیکھ کر شہنشاہ افراسیاب ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کہ وہ پھر سے طلسماتی کمرے میں پہنچ گیا ہے، کیونکہ اس کمرے میں بھی کوئی دروازہ نہ تھا۔ شہنشاہ افراسیاب نے پھر غلط کمرے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی۔ چیختی ہوئی آواز نے کہا، اب یہاں کون سا طلسم ہے؟ مجھے کس کا مقابلہ کرنا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کلہاڑا ہاتھ میں لیے گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید کمرے میں پھر سے خونخوار درندے نمودار ہوں گے اور اسے ان درندوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ کیا معاملہ ہے؟ کوئی درندہ نمودار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ اسے اچانک تیز گرمی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کی نظریں کمرے کی دیوار، زمین اور چھت پر پڑی جو سیاہ رنگ کی تھی، لیکن اب ان کا رنگ سرخ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ شہنشاہ افراسیاب، یہ دہکتا ہوا کمرہ ہے۔ اس کمرے کی دہکتی آگ سے تم نے خود کو بچانا ہے اور اس کمرے کو ٹھنڈا کرنا ہے، ورنہ تم اس کمرے میں جل کر بھسم ہو جاؤ گے۔ چیختی ہوئی پراسرار آواز سنائی دی تو شہنشاہ افراسیاب بوکھلا گیا۔ اس نے کلہاڑا ہوا میں اچھالا تو کلہاڑا فوراً غائب ہو گیا۔ کمرے کی زمین، چھت اور دیواریں تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں کمرہ کسی تندور کی طرح دہکنے لگا۔ شہنشاہ افراسیاب کے پیر جلنا شروع ہو گئے تو وہ پاگلوں کے سے انداز میں اچھل کود کرنے لگا۔ ارے ارے، میں جل رہا ہوں، بچاؤ، مجھے بچاؤ، شہنشاہ افراسیاب نے بری طرح سے ناچتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھا اور پھر اس کے پیر زمین سے اٹھتے چلے گئے۔ وہ کمرے کے وسط میں معلق ہو گیا۔ ہوا میں معلق ہونے کی وجہ سے اس کے پیر تو سرخ ہوتی ہوئی زمین سے جلنے سے بچ گئے تھے، لیکن کمرے کی ہر چیز آگ کی طرح سرخ ہو گئی تھی، اور کمرہ اس قدر گرم ہو گیا تھا کہ شہنشاہ افراسیاب کو اپنا جسم حقیقت میں جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا تھا، اور اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی اذیت بھری چیخیں نکلنے لگیں۔ عمرویار کو معلوم تھا کہ وہ ان دروازوں کے پیچھے نہیں جھانک سکتا اور نہ ہی دوسرے کمروں کی کوئی آواز سن سکتا ہے۔ اسے اپنے ہی طور پر فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کس کمرے کا دروازہ کھولے اور بغیر کسی طلسماتی کمرے میں گھسے ایسے ہی 4 دروازوں والے کمرے میں پہنچ جائے۔ وہ پہلے مشرقی دیوار کے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ مغربی دیوار کے دروازے کے پاس آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر دروازے کا کنڈا پکڑا اور دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے دھکا لگا اور وہ کھلے ہوئے دروازے سے دوسرے کمرے میں پہنچ گیا، اور اس کمرے میں آتے ہی اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ باپ رے! پھر طلسماتی کمرہ! عمرویار نے کمرے کی سپاٹ دیواریں دیکھ کر ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یہ طلسماتی کمرہ نہ ہوتا تو یقیناً وہاں دیواروں میں 4 دروازے ہوتے، اور عمرویار بغیر کسی طلسماتی کمرے میں گھسے بھول بھلیوں کے اس طلسم کا ایک کمرہ پار کر جاتا۔
لیکن اس بار بھی اس سے غلطی ہو گئی تھی اور پھر وہ طلسماتی کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی دیواروں پر لگی مشعلیں جل اٹھی تھی، اسی لیے امرو اجار کو سپاٹ دیواریں دکھائی دے رہی تھی۔ امرو اجار نے پھر سے غلط کمرے کا انتخاب کیا ہے، یہ طلسماتی کمرہ ہے۔ امرو اجار کو اس طلسماتی کمرے کا طلسم بھی ختم کرنا پڑے گا، تب وہ دوسرے خالی کمرے میں پہنچے گا، ورنہ اسی کمرے میں اس کی موت ہو جائے گی، چیختی ہوئی آواز نے کہا۔ تلوار حیدری ابھی تک امرو اجار کے ہاتھ میں تھی، وہ چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک کمرے کی چھت میں ایک بڑا سا سوراخ بنا، اور دوسرے لمحے امرو اجار کو تیز چڑچڑاہٹوں کی آواز سنائی دی۔ امرو بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ چھت میں ہونے والے سوراخ سے بڑی بڑی چمگادڑیں نکل کر باہر آنے لگی۔ چمگادڑیں ایک تو عام چمگادڑوں سے کہیں زیادہ بڑی تھی، دوسرے ان کے پنجے بے حد نوکیلے اور لمبے تھے، اور ان کے کھلے ہوئے منہ سے لمبے لمبے دانت بھی جھانکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ چھت کے سوراخ سے نکلتے ہی چمگادڑیں چیختی ہوئی کمرے میں چکرانے لگی۔ ان خوفناک چمگادڑوں کو دیکھتے ہی امرو اجار سمجھ گیا کہ چمگادڑیں آدم خور چمگادڑیں ہیں، جو ایک بار کسی انسان سے چمٹ جائیں تو نہ صرف اس کا خون پی جاتی ہیں بلکہ اس کا گوشت بھی کھا جاتی ہیں۔ ایک مہم میں اس کا پہلے بھی ایسی چمگادڑوں سے پالا پڑ چکا تھا، اس لیے وہ ان چمگادڑوں کو دیکھ کر سہم گیا تھا اور پیچھے دیوار سے جا لگا تھا۔ چمگادڑوں نے ابھی تک امرو اجار پر حملہ نہیں کیا تھا، لیکن وہ مسلسل سوراخ سے نکل نکل کر کمرے میں آ رہی تھی اور چھت کے ساتھ ساتھ چکر آ رہی تھی۔ ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور امرو اجار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تھوڑی ہی دیر میں یہ کمرہ چمگادڑوں سے بھر جائے گا۔ اس نے فوراً زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور زنبیل سے مقدس چھتری نکال لی۔ اس نے چھتری کھول کر اپنے سر پر تان لی۔ تھوڑی ہی دیر میں واقعی کمرہ خونی چمگادڑوں سے بھر چکا تھا، اور پھر اچانک چھت میں ہونے والا سوراخ بند ہو گیا۔ جیسے ہی سوراخ بند ہوا، چمگادڑیں چیختی ہوئی تیزی سے امرو اجار کی طرف لپکی۔ وہ جیسے ہی امرو اجار کے قریب آئی، اچانک انہیں جھٹکا لگا اور دوسرے لمحے وہ اچھل اچھل کر امرو اجار کے سر پر تنی ہوئی مقدس چھتری کے گرد الٹا لٹکنا شروع ہو گئیں۔ امرو اجار کی یہ مقدس چھتری ایسی ہی تھی، اسے جب بھی امرو اجار اپنے سر پر تان لیتا تو اس پر حملہ کرنے والا جادوگر ہو یا جانور، خوفناک پرندہ ہو یا پھر جن اور دیو، وہ فوراً اس چھتری کے گرد الٹا لٹک کر بے بس ہو جاتا تھا۔ امرو اجار نے کمرے میں سینکڑوں کی تعداد میں خون خوار چمگادڑوں کو دیکھ کر مقدس چھتری نکالی تھی تاکہ وہ اس پر حملہ نہ کر سکے۔ کمرے میں موجود چمگادڑیں مسلسل امرو اجار کی طرف لپک رہی تھی اور وہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ مقدس چھتری کے نیچے آتی، انہیں ایک جھٹکا لگتا اور وہ الٹا لٹک جاتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے امرو اجار کی مقدس چھتری کے نیچے ان چمگادڑوں کی لٹکتی ہوئی قطاریں لگ گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں ساری کی ساری چمگادڑیں اس چھتری کے نیچے لٹک گئی تھی۔ وہ سب بھیانک آوازوں سے چیخ رہی تھی اور خود کو جھٹک جھٹک کر مقدس چھتری کے نیچے سے نکالنے کے لیے زور لگا رہی تھی، لیکن مقدس چھتری کے نیچے سے نکلنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ امرو اجار نے چھتری گھما گھما کر ان لٹکتی ہوئی چمگادڑوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ساری سیاہ رنگ کی چمگادڑیں تھیں، لیکن ان میں ایک چمگادڑ ایسی تھی جس کا وجود تو سیاہ رنگ کا تھا، لیکن اس کا سر سرخ رنگ کا تھا۔ امرو اجار غور سے اس چمگادڑ کو دیکھنے لگا۔ ساری چمگادڑیں ایک جیسی ہیں، لیکن اس چمگادڑ کا سرخ رنگ کیوں ہے؟ امرو اجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ کافی دیر تک اس چمگادڑ کو دیکھتا رہا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس چمگادڑ کے سر کا رنگ سرخ کیوں ہے۔ لگتا ہے مجھے اس پاگل بونے کو زنبیل سے پھر سے نکالنا پڑے گا، وہی مجھے بتائے گا کہ اس چمگادڑ کا سر سرخ کیوں ہے اور میں ان چمگادڑوں کے طلسم کو کیسے ختم کر سکتا ہوں۔ امرو اجار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور اس میں جھانکنے لگا۔ محافظ بونے۔ امرو اجار نے محافظ بونے کو آواز دی تو محافظ بونا فوراً زنبیل کے کنارے پر ظاہر ہو گیا۔ حکم آقا، محافظ بونے نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زنبیل سے باہر آؤ، امرو اجار نے کہا۔ جو حکم آقا، محافظ بونے نے کہا اور اچک کر زنبیل سے باہر آ گیا۔ ارے واہ آقا، آپ نے تو
مقدس چھتری تلے خون خوار چمگادڑوں کا میلہ لگا رکھا ہے۔ محافظ بونے نے چھتری کے چاروں طرف الٹی لٹکتی چمگادڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے لیے سجایا ہے میں نے ان کا میلہ۔ تم کہتے ہو نا تم ہمیشہ بھوکے رہتے ہو اور زنبیل میں تمہیں پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا، تو یہ ساری چمگادڑیں لے جاؤ اور انہیں بھون بھون کر کھانا شروع کر دو۔ آج کے بعد تم یہ نہیں کہو گے کہ تم بھوکے رہتے ہو۔ امرو اجار نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے یہ میں نے آپ سے کب کہا تھا کہ میں زنبیل میں بھوکا رہتا ہوں؟ محافظ بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے تو بس کہا ہے، میں تمہارا آقا ہوں، میری بات پر ہاں کہنا اور ماننا تمہارا فرض ہے۔ امرو اجار نے روب بھرے لہجے میں کہا تو محافظ بونا ہنس پڑا۔ جو حکم آقا، محافظ بونے نے بڑی سعادت مندی سے کہا تو اس کی سعادت مندی دیکھ کر امرو اجار مسکرا دیا۔ میں نے ان خونخوار چمگادڑوں سے بچنے کے لیے زنبیل سے مقدس چھتری نکالی تھی اور ان سب چمگادڑوں کو اس چھتری تلے لٹکا لیا ہے۔ میں نے تمام چمگادڑیں دیکھی، سب ایک جیسی بڑی اور خوفناک ہیں، لیکن ان میں ایک چمگادڑ عجیب ہے۔ اس کا قد کاٹھ دوسری چمگادڑوں جیسا ہے، لیکن اس کا سر سرخ رنگ کا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ امرو اجار نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، یہ اس طلسم کا توڑ ہے آقا۔ محافظ بونے نے جواب دیا تو امرو اجار چونک پڑا۔ طلسم کا توڑ؟ کیا مطلب؟ امرو اجار نے چونکتے ہوئے کہا، اس طلسم میں آپ کو ان چمگادڑوں سے بچنے کے لیے اس سرخ سر والی چمگادڑ کو ڈھونڈنا تھا اور اسے ہلاک کرنا تھا۔ اس چمگادڑ کو ہلاک کر کے ہی آپ اس طلسم سے زندہ بچ کر نکل سکتے تھے، لیکن چونکہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اس لیے اگر یہ ایک ساتھ آپ پر حملہ کرتی تو یہ واقعی آپ کو کچا چبا جاتی اور آپ کو نکلنے کا کوئی موقع نہ دیتی، اور آپ کو ان میں سے سرخ سر والی چمگادڑ کو ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ آپ نے عقل مندی کی کہ چمگادڑوں سے بچنے کے لیے آپ نے پہلے ہی سر پر مقدس چھتری تان لی تھی۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیوں نہ کرتا عقل مندی؟ عقل مند امرو اجار جو ہوں۔ امرو اجار نے سینہ تان کر کہا تو محافظ بونا بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں آقا، آپ واقعی عقل مند ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ کیا تم واقعی مانتے ہو یا مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ امرو اجار نے اسے گھورتے ہوئے کہا، او نہیں، میں بھلا اپنے آقا پر طنز کیسے کر سکتا ہوں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ عقل مند اور بے حد بہادر انسان ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ پھر ٹھیک ہے، امرو اجار نے کہا تو محافظ بونا ایک بار پھر مسکرا دیا۔ اچھا اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ کیا اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے میں اس سرخ سر والی چمگادڑ کو ہلاک کر دوں؟ امرو اجار نے کہا، ہاں آقا، آپ جیسے ہی اس سرخ سر والی چمگادڑ کو ہلاک کریں گے، باقی چمگادڑیں بھی خود بخود فنا ہو جائیں گی اور آپ اس طلسم کو بھی سر کر لیں گے، محافظ بونے نے کہا۔ امرو اجار نے زنبیل سے ایک بار پھر تلوار حیدری نکالی اور پھر اس نے تلوار سے سرخ سر والی چمگادڑ کو ہلاک کر دیا۔ جیسے ہی وہ سرخ سر والی چمگادڑ ہلاک ہوئی، آگ کے شعلے پیدا ہوئے اور امرو اجار کی مقدس چھتری کے گرد لٹکتی ہوئی چمگادڑیں جل جل کر اور راکھ بن بن کر گرتی چلی گئیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری چمگادڑیں جل کر راکھ بن گئیں۔ بہت خوب آقا، آپ نے اس طلسم کو فنا کر دیا ہے، بہت خوب، محافظ بونے نے کہا تو اپنی تعریف سن کر امرو اجار کا کمزور سا سینہ چوڑا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے تیز گونج کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹا اور پھر وہ یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ مشرقی دیوار میں اچانک ایک دروازہ نمودار ہو گیا تھا جو کھلا ہوا تھا۔ امرو اجار نے بھول بھلائیوں کے طلسمات کا دوسرا طلسم ختم کر لیا ہے۔ اب امرو اجار کو پھر خالی کمرے میں بھیجا جاتا ہے۔ کمرے میں جا کر امرو اجار کو پھر سے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کمرے میں موجود 4 دروازوں میں سے کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ اچانک چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور ہر طرف خاموشی چھا گئی، تو امرو اجار نے ایک طویل سانس لیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ پہلے کمرے جیسا تھا، جس کی دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھی اور ہر دیوار میں ایک دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ اس بار مجھے کس کمرے کا دروازہ کھولنا چاہیے؟ امرو اجار نے کمرے میں آتے ہی محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں آقا، بظاہر سارے کمرے خالی ہیں،
کمرے کا طلسم تب کھلتا ہے جب کوئی کمرے میں داخل ہوتا ہے، ورنہ نہیں، محافظ بونے نے جواب دیا۔ تو کیا تم ان کمروں میں جا کر یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان میں سے کن کمروں میں طلسم ہے اور کون سا کمرہ اس جیسا ہے جس میں 4 دروازے ہیں؟ عمرو عیار نے کہا، نہیں آقا، میں ان کمروں میں بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھول بھلیوں کا طلسم ہے جو آپ کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے، اور اگر آپ کی جگہ میں کسی طلسماتی کمرے میں گیا تو پھر آپ کو مسئلہ ہو جائے گا۔ محافظ بونے نے کہا، کیسا مسئلہ؟ عمرو عیار نے چونک کر کہا، آپ ہمیشہ کے لیے اسی کمرے کے قیدی بن کر رہ جائیں گے۔ یہ قید آپ کو اس وقت تک گزارنی پڑے گی جب تک کوئی اور ان سامری طلسمات میں داخل ہو کر نئے سرے سے سارے طلسمات طے کرتا ہوا یہاں تک نہ پہنچ جائے، اور اس میں ظاہر ہے صدیاں لگ سکتی ہیں اور کوئی انسان صدیوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو عیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر اندازے سے ہی کام کرنا ہے تو اس بار تم اندازہ لگاؤ کہ مجھے شمالی دیوار کا دروازہ کھولنا چاہیے یا جنوبی، یا پھر مشرقی یا مغربی دیوار کا دروازہ۔ عمرو عیار نے کہا، یہ فیصلہ آپ خود کریں آقا، اگر میرا اندازہ غلط ہو گیا تو آپ نے میرے ہی سر پر جوتیاں مارنی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا سر آپ کے سر سے کس قدر کمزور ہے۔ میں تو آپ کی ایک جوتی کی مار بھی نہ سہ پاؤں گا اور اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا۔ محافظ بونے نے معصومیت سے کہا، تو عمرو عیار اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں اس بار مشرقی دروازہ کھولتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمرو عیار نے کہا اور مشرقی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے کنڈا پکڑا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسے پہلے کی طرح دھکا لگا اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں کمرے میں پہنچ گیا۔ اس نے بمشکل خود کو گرنے سے سنبھالا تھا۔ یہ کون بدتمیز ہے جو دروازہ کھلتے ہی مجھے اس طرح اندر دھکیل دیتا ہے؟ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہاں سامری جادوگر کی شیطانی طاقتیں ہیں آقا، وہی ایسا کرتی ہیں تاکہ آپ اس کمرے سے نکل کر دوسرے کسی دروازے کی طرف نہ جا سکیں۔ محافظ بونے نے کہا، کمرے میں اندھیرا ہے، دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، یہ مشعلیں کیوں نہیں جلی اب تک؟ پتہ تو چلے کہ میں نے صحیح کمرہ منتخب کیا ہے یا پھر نئے طلسماتی کمرے میں آ گیا ہوں۔ عمرو عیار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار نے اس بار عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس بار عمرو عیار نے طلسماتی کمرہ نہیں بلکہ اگلے طلسم میں جانے والے کمرے کا دروازہ کھولا ہے، اس لیے عمرو عیار کو تیسرے کمرے کے طلسم کا فاتح قرار دیا جاتا ہے۔ چیختی ہوئی آواز نے کہا تو عمرو عیار مسرت بھرے انداز میں اچھل پڑا۔ اسی لمحے دیواروں پر مشعلیں روشن ہوئیں اور یہ دیکھ کر عمرو عیار کا دل بلیوں اچھل پڑا کہ اس کمرے کی چاروں دیواروں میں دروازے موجود تھے۔